बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। सबसे पहले आज की मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इब्तिदाई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 रन से शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से विल यंग और टॉम लिथम की शानदार सेंचुरियां इस बड़े स्कोर की बुनियाद बनी। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 47.2 ओवर्स में 260 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की बैटिंग का आगाज़ कदरे सुस्त रहा, लेकिन इब्तिदाई विकेटें जल्द गिरने के बावजूद विल यंग 107 और टॉम लिथम 118 रन बना सके और टीम की बैटिंग को उन्होंने संभाल लिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 118 रन की शराकत दारी कायम की। ग्लेन फिलिप्स ने भी जारहाना बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली। पाकिस्तान को हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा ही से मुश्किलात का सामना रहा और फ़खर जमान, जो कि फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे, इब्तिदाई 20 मिनट तक बैटिंग नहीं कर सके थे। उनकी गैर मौजूदगी में साउथ शकीर ने बाबर आजम के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया, मगर वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 14 गेंदों पर महज 3 रन बना सके। फ़खर जमान, जो बाद में बैटिंग के लिए आए, 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर चलते बने। सलमान अली आगा ने 42 रन की मज़ाहमती इनिंग्स खेली, जबकि बाबर आजम ने 64 रन बनाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 71 खासा सुस्त रहा। खुशदिल शाह की अगर बात करें तो खुशदिल शाह ने आखिर में 69 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली, मगर तब तक मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था और पाकिस्तानी बाउलर्स इब्तिदा में अच्छे रद्द-ए-अमल के बावजूद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज़्यादा दबाव में नहीं रख सके। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की बाउलिंग लाइन ने मौसर बाउलिंग की और कप्तान मिचेल स्टेनर और विल ओआर्क ने 3-3 विकेटें हासिल की। इस तरह से फील्डिंग के दौरान गिरने के बायस उनके पट्टों में खिंचाव पैदा हुआ। बाबर आजम और इब्तिदाई बल्लेबाजों की सुस्त बैटिंग पाकिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई। कीवी बाउलर्स की हम बात कर रहे हैं तो कीवी बाउलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया और चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, जो कि मेहमान खसूसी थे इस पहले मैच के, उनकी साहबजादी रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। उन्होंने ख़ास तौर पर शिरकत की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी की रुनमाई की और पाक फिजाइया के शेरदिल स्क्वाड ने शानदार फ्लाई पास करते हुए फिजा में सब्ज़ हिलाली परचम के रंग बिखेरे। मैच में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने कौमी टीम खसूसन बाबर आजम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ज़ाहिर है जो परफॉर्मेंस दी गई है उसके पेश नज़र क्रिकेट शायकीन जो है उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो किसी न किसी तरह से तो निकालना होता है। सारिफीन ने बाबर पर ज़ाती स्कोर बनाने पर तवज्जो देने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि कुछ ने सलमान अली आगा की मुस्बत बैटिंग की तारीफ़ की और इस तरह से ये जाहिर है जब जीत जाती है कोई भी टीम तो उसे मोहब्बत का इजहार किया जाता है। क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले अपना रद्द अमल जो है वो देते रहते हैं और अगर कोई क्रिकेट टीम हार जाती है तो फिर उस पर भी लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना गुस्सा जो है वो किसी न किसी तरह से निकालते रहते हैं। तो सोशल मीडिया से भी कल से सोशल मीडिया पर भी इस तरह का सिलसिला जो है वो जारी है। बहरहाल खेल का मैदान है, हार भी किसी के हिस्से में आनी है, जीत किसी के हिस्से में आएगी और हार जीत जो है ये चलती रहती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये जो इफ्तिताही मैच था इसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस मैच के मेहमान खसूसी थे। उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी थी उनके साथ, वो भी मेहमान खसूसी थी। दोनों पहुंचे स्टेडियम, उन्होंने मैच देखा और मैच जो है वहाँ पर खासे अच्छे इंतजाम भी किए गए थे। फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा किया गया जिसके कराची के शहरियों ने बड़े इससे महसूस हुए और कराची शहर में ट्रैफिक के लिए भी अच्छे खासे जो प्लान है वो कल तरतीब दिए गए थे ताकि किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा ना हो सके। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी की जा रही हैं मैचेस को लेकर के।
یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کا انعقاد پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت اہم ہے، اور کل کے میچ میں ٹھیک ہے پرفارمنس جو ہے وہ نہیں رہی جو کہ شائقین جو ہے جو امید کر رہے تھے اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم سے، اس کے برعکس جو پرفارمنس تھی اس پہ شائقین جو ہے اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر طرح طرح سے کر رہے ہیں، خاص طور پہ کیپٹن پر تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے بابر اعظم کو لے کر کے اب جو سپورٹس لورز ہیں ان کی جانب سے، کرکٹ لورز کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رانا عادل صاحب جی سپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ رانا صاحب کل کے میچ کی ہم بات کرتے ہیں، کل کے میچ میں جو شکست ہوئی ہے اس کی وجوہات آپ کے اکارڈنگ کیا ہیں؟ میرے اکارڈنگ تو میں تو 2 مہینے سے اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کل جیسے ٹاس جیتا ہے تو ہم نے نیوزی لینڈ کو پہلے کھیلنے کی دعوت دے دی ہے، یہ بھی غلط فیصلہ تھا کیونکہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی، جب ہمیں پتہ ہے کہ جب بورڈ پہ اسکور 300+ لگ جائے تو ہم وہ پریشر جھیل نہیں پاتے، تو ایک تو یہ غلطی تھی۔ دوسری بات یہ کہ شروع سٹارٹنگ میں پلان اچھا تھا، 15-16 اوور میں جیسے 3 آؤٹ ہو گئے تھے اور اسکور بھی کنٹرول میں تھا، اس کے بعد حارث نے مطلب مڈل میں جو ہے وہ کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی کہ کوئی وکٹ نہیں لیا دوسرے فاسٹ بالرز نے۔ اب مین چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ اوپر سے وکٹیں لے لیتے ہو تو مڈل میں آپ کی وکٹیں کون لے گا، جو کہ ہم پہلے کافی بار اس بارے میں بول چکے ہیں کہ ہمارے پاس مین اسپنر نہیں ہیں، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو رکھ لیا بیچ میں ٹیم کے کہ جو جن کے تانے بانے آئیں بائیں چاچے مامے جو ہے نا وہ کہیں اور سے کنیکٹڈ ہیں تو ان کو ٹیم میں رکھ لیا ہے۔ تو بھائی آپ وہ جو ڈے فرسٹ سے ہم لوگ ابھی یہ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہونے میں بہت ابھی عرصہ تھا تو ہم بات کر رہے تھے سلیکشن پہ۔ جی بالکل، سلیکشن جو ہے اس پہ جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے وہ پہلے میچ میں وہ سامنے سارا کچا نہیں، پہلے میچ میں نہیں، ٹرائی نیشن سیریز ہے اسی میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو ساری خامیاں تھیں وہ سامنے آ گئی، اس میں بھی آپ صحیح کر سکتے، اس میں بھی ٹائم تھا ہمارے پاس کہ ہم چینج کر سکتے تھے، ہم اپنے اوپنر کو لے کے آ سکتے تھے، لیکن ہم نے کوئی پرماننٹ اوپنر رکھا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی مطلب اس پہ ارادہ کیے نہیں کہ ہم کچھ جیتنے کے ایک ارادے سے جا رہے ہیں، ہم نے تو بس وہ نگ پورے کیے ہیں اور اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، بابر اعظم پہ کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سست رفتار جو ان کی اننگز پر شائقین کرکٹ جو ہے کافی نالاں ہیں ان سے، کیا واقعی یہ جو ہے ایک بڑے نقصان کا باعث بنی ہے ان کی جو سست رفتار؟ نہیں دیکھیں، بابر اعظم پہ تنقید جائز بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اس کے ریزن ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا پلیئر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک برا وقت اس کے اوپر چلتا ہے، ایک اس کے اوپر برا وقت چل رہا ہے، آؤٹ آف فارم ہے، دوسرا آپ اس کو اس کے نمبر سے ہٹا کے بیٹنگ کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک پلیئر پہلے پریشر میں ہے، اوپر سے آپ اس کا نمبر چینج کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں نا بابر اعظم دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین نمبر 3 پوزیشن پہ بنا اور وہ زیادہ تر اس نے بیٹنگ نمبر 3 پوزیشن پہ کی ہے، اب آپ اس کو اوپن پہ لے کے آ رہے ہو۔ کل آپ دیکھو کہ کل کے میچ میں ٹھیک ہے فخر کا تھوڑا مطلب بعد میں آنا بھی جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ رہا، لیکن آپ یہاں پہ دیکھو کہ ہمارا جو کیپٹن ہے وہ کتنے دلیرانہ فیصلے کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مطلب کپتان وہ ہونا چاہیے جو ایک نڈر ہو، تو رضوان ایک جیسے ہوتا ہے کہ ڈرپوک کیپٹن وہ ثابت ہوا ہے۔ اچھا، یہ ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کرنے والا جو فیصلہ تھا یہ کس حد تک صحیح ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کس پوزیشن میں تھے کہ پہلے باؤلنگ کرتے؟ نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ٹاس جیت کے ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی، دین جو ہے ہم اچھا سکور جو ہے وہ بیٹنگ کرتے تو اور زیادہ نہ پھنس جاتے ہیں لوگ جو تھوڑا بہت پرفارم، ہم اگر پہلے کھیلتے تو شاید جو ہے جیسے انہوں نے ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ چلیں وہ ایک ڈیسیژن لے لیا کیپٹن نے، لیکن آپ نے میچ پہ گرفت رکھی نہیں، آپ نے اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلی، آپ شروع میں بس آپ شروع کے 15-16 اوور آپ نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے، اس کے بعد آپ ڈیفینسو رہے ہو۔ آپ دیکھو نا ٹرائی نیشن سیریز میں ساؤتھ افریقہ نے آپ کو لاسٹ 10 اوور میں 113 رنز مارے، کل نیوزی لینڈ نے آپ کو 110 رن مارے، ٹھیک ہے، تو آپ کے بالرز کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب یہی ایک 3 فاسٹ بولر رہ گئے ہیں پاکستان میں، بڑا پاکستان فاسٹ بولر سے۔ اچھا، یہ فخر زمان کی جو غیر موجودگی ہے اور ان کی جو انجری ہے، یہ کس حد تک اس نے اس میچ کو، کل کا جو میچ تھا اس پہ اثر ڈالا ہے؟ جی، فخر کا لیٹ آنا جو ہے وہ کافی حد تک آپ دیکھیں نا کہ ہم نے 10 اوورز میں 2 کے ایوریج سے مطلب 21 رنز ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے 15 اوور میں ہم نے تقریباً 47 ڈاٹ بال کھیلی ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اتنی مطلب لو ایوریج نہیں رہتی، تو فخر کا بعد میں آنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان دے رہا۔ دوسری بات یہ کہ سب سے ایک مطلب کہہ لیں کہ غلط فیصلہ جو تھا وہ کیپٹن کا تھا یا مینجمنٹ کا تھا کہ آپ نے ساؤتھ اسکیل کو بھیج دیا۔ پچھلے 3 سے 4 سال سے آپ نے کنٹینیو دیکھ رہے ہیں کہ رضوان اوپن کر رہا ہے T20 میں، ون ڈے میں بھی اس نے کی ہے، ٹھیک ہے، آیا وہ ایک
دلیرانہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا کہ خود چل کے آتا وکٹ پہ، چلیں ادھر ادھر. وہ رضوان کی بات کر رہے ہیں، رضوان کی بات کر رہا ہوں. رضوان نے 14 گیندوں پر صرف 3 رنز بنائے ہیں. وہ آ بھی جاتا تو کیا؟ میں رضوان کی یہ بات کروں، نہیں دیکھیں آپ نمبر چینج کر رہے ہیں، 100 شکیل تو پرمنٹ آپ کا اوپنر نہیں ہے. رضوان تو پچھلے 3-4 سال سے T20 میں اوپن کر رہا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے نئے بال کا. وہ آ جاتا، ہو سکتا ہے کہ چلیں ہم رنز کم بناتے، جہاں پہ ہم نے 20 بنائے ہیں وہ 40 بنا لیتے ہیں ہم، مطلب وکٹ نہیں جو گنواتے، تو کچھ میچ کا رزلٹ اور نکل آتا. اچھا اگر بیٹنگ لائن کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان بیٹنگ اگر نیوزی لینڈ کی دیکھتے ہیں تو پاکستان کی بالنگ میں جو ویکنس ہے وہ آپ کو کہاں کہاں نظر آئی؟ دیکھیں ویکنس ہمارے فاسٹ بولر جو ہیں چلے وقت کے ساتھ سدھر جائیں گے، کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں اب بال کیسے کرنی ہے، کیونکہ بال جب تک یہ لینتھ بال نہیں کریں گے تب تک ہمیں ایسے ہی پٹائی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ لینتھ بال ہمارے بالر کر نہیں پا رہی ہے. آپ ویسے کل کی پرفارمنس بھی ان کی ٹھیک ہے، کوئی اچھی نہیں رہی ہے، لیکن آپ کا تجزیہ جو ہے وہ مزید ہمیں مطلب جو کرکٹ شائقین ہیں ان کو مایوس کر رہا ہے. رانا صاحب ابھی دیکھیے ایز اے پاکستانی ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان جیتے، مطلب ہمارا سب کچھ دل جان پاکستان کے لیے حاضر ہے، لیکن قربان ہے. ٹیم کی تیاری نہیں ہے. لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہی بات کہ جس دن ہم نے یہ انوگریشن ہوئی ہے قذافی اسٹیڈیم کی تو سارے پلیئر کے ہمارے لیے دعا کرے. بھائی دعائیں آپ کے لیے کیا کریں، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، آپ نے بھی کچھ کر کے دکھانا ہے گراؤنڈ میں. آپ کچھ کر کے دکھاؤ گے تو دعاؤں کا بھی اثر نظر آئے گا، ادروائز کچھ بھی مطلب نہیں ہے. دعائیں اتنا اثر نہیں رکھتی کہ بھائی آپ کچھ بھی نہ کریں. اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ میرے بندے تو ہیلا کر، بس ہیلا میں بندے ہوں گے. کوشش تو کرنی ہے آپ نے. اچھا مڈل آرڈر بیٹنگ کی ہم بات کریں، اب بھی مسائل وہی جوں کہ توں ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مڈل آرڈر بیٹسمین میں جو ہے ہمیں اب رزاق تو ہے نہیں، رزاق جیسا آل راؤنڈر، اظہر محمود جیسے ہمارے پاس میں گزرے ہیں، شعیب ملک. ٹھیک ہے، تو اب تو ہم نے وہی بات کی ہے کہ ادھر ادھر سے کچھ پرچیاں رکھ لی ہیں. جیسے ہم نے خوشدل کو لے آئے تو ہمیں چاہیے تھا کہ پراپر اپنے 6 بیٹسمین لے کے جاتے، 5 بالر لے کے جاتے. سلمان علی آغا بھی تو ہیں. نہیں سلمان علی آغا ٹھیک ہے، وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ آتے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن اب خوشدل شاہ کی سمجھ نہیں چل رہی کہ آپ نے اس کو، سلمان نے کل 42 رنز بنائے ہیں. وہ 42 رنز کسی مطلب کام آئے ہیں پاکستان ٹیم کے؟ تو ٹھیک ہے میری نظر میں تو دیکھیں جب آپ کے وہ مطلب 42 سوری سلمان علی آغا نے 42 بنائے، خوشدل شاہ اسے 65 کر بنائے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو فنیشر ہوتا ہے، فنیشر کا کام ہوتا ہے کہ اینڈ پہ آ کے 60 to 80 رنز کا جو مارجن ہوتا ہے وہ فنیشر کور اپ کر لیتے ہیں. اگر آپ فنیشر پہ 200 رنز چھوڑ دیں گے تو وہ تو نہیں ہو پائے گا. اچھا پاکستان کی فیلڈنگ اور اگر مجموعی کارکردگی کو ہم مد نظر رکھیں تو اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے بات ہوئی مطلب فیلڈنگ کی، جب آپ کرتے ہیں تو ہم نے جب شروع سٹارٹنگ میں 3 وکٹیں ان کی گرا دیں اوپر سے. ٹھیک ہے، then let them came on ground, they decide how to build a partnership, how to make runs and how to win the game. End of the day they done it. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس انہوں نے 3 وکٹیں گنوانے کے بعد بھی ایک جو ہے پلان بنایا، وہ گراؤنڈ میں آئے، انہوں نے اچھا کھیلا، اچھی پارٹنرشپ لگائی، 320 رنز انہوں نے بورڈ پہ لگا دیے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ایک کوئی بھی مطلب ایک ہوتا پلیئر انٹینٹ لے کے آتا ہے نا کہ سلمان علی آغا کل ہمیں دیکھے. اچھا اگر یہ کل باؤلنگ کی جگہ بیٹنگ کا فیصلہ کرتے، جیسے ٹاس تو ہم نے جیت ہی لیا تھا، ٹاس ہی سب سے مین اور اہم مرحلہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے برعکس اس کے ریزلٹس ہوتے؟ ٹیم تو وہی ہے، پرفارمنس بھی وہی ہے، کھلاڑی بھی وہی ہیں، چلنا بھی انہوں نے ویسے شاید مطلب یہ ایک قسم کا ون سائیڈڈ مقابلہ ہوا ہے. دین جو ہے ون سائیڈڈ نہ ہوتا ایک میچ بڑا کلوز جاتا اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے تو. ٹھیک ہے، کوئی حکمت عملی جو ہے تبدیل کرنے کا مارجن کوئی چانس ابھی بھی ہے؟ ہم بہتری کچھ لا سکتے ہیں آنے والے میچز؟ دیکھیں ابھی چانس کیا ہو سکتا ہے، ابھی مطلب وی آر 70% آؤٹ آف فرام ٹورنامنٹ. میری نظر میں اللہ کرے، میری دعا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آنے والے جو میچز ہیں وہ جیتے اور ہم سیمی فائنل کی دوڑ میں، پہلے تو میں کہتا تھا کہ ہم مشکل سے سیمی فائنل کی دوڑ میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سیمی فائنل کی دوڑ سے آؤٹ ہو گئے ہیں کل کا میچ ہارنے کے بعد. اچھا مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ چیمپئنز ٹرافی میں یہ جو سفر ہے مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی چیلنجنگ ہے؟ کم بیک کرنے کا، میرا خیال ہے کہ بھی تو کوئی راستہ ہوگا نا. مطلب پہلے ایک ہوسٹ نیشن ہوں گے کہ جو اتنی بری طرح سے باہر ہوں گے، ورنہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہوسٹ نیشن جو ہیں وہ اتنے برے طریقے سے کھیل کے باہر ہوں. ہوسٹ نیشن موسٹلی دیکھا کہ سیمی فائنل یا فائنل تک ٹیمیں جاتی ہیں، لیکن ہم تو مطلب پہلے دن سے کچھ اس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ آپ نے ٹیم اناؤنس کی تھی تو اسے لگ رہا تھا
اچھا رانا صاحب، آئندہ جو دوسرا ہمارا میچ ہے وہ انتہائی اہم میچ ہے، دبئی میں کھیلا جائے گا، تو اس میچ کو لے کر کے ظاہر ہے پہلے میچ میں تو یہ پرفارمنس رہی ہے، اس میچ کو لے کر کے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کرنے کا ابھی ہے وقت یا کوئی چانس ہے ان کو اس کی ابھی دیکھیں ابھی ہمارے پاس مین ایشو ہے اوپنر کا، اوپنر ہم کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک جو ٹائم تھا ابھی تو نہ کوئی انفٹ ہوا ہے کہ جس پہ ہم ریپلیسمنٹ لے سکیں، اور جو ہے ریزرو میں بھی ہم نے جو ہے کوئی اوپنر رکھا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب شان مسعود دیکھ لیں کہ لسٹ اے میں 50+ کی ایوریج ہے اس کی. امام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ سلو کھیلتا ہے. بھائی جب پلیئر آپ لے کے آتے ہو، مینجمنٹ کا کام ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ اس چیز کا شعور ڈال دے کہ بھئی آپ نے اس طرح سے کھیلنا ہے، اس ایوریج سے کھیلنا ہے، یہ مینجمنٹ کا کام ہے. دین پلیئر جو ہے پالش ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ایک پلیئر باہر بیٹھا ہے تو آپ اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سلو کھیلتا ہے، بھئی آپ جب تک اس کو کھلاؤ گے نہیں تو اس کو فاسٹ کھیلنے کا طریقہ کیسے آئے گا؟ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس کوئی چوائس ہے. لیکن پچھلی پرفارمنس کو ہمیں چھوڑ کے جو آنے والا میچ ہے، ہمیں ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان کو بھول جانا چاہیے. آنے والے میچ کے لیے ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہے، جو کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی ٹیم اللہ نہ کرے کہ ہم ہارے، بھائی ہم جیتیں گے. اور ابھی ہماری دعائیں ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ باقی ہم کہتے ہیں کہ سارے ہار جائیں، لیکن یہ میچ ہمیں جیتنا ہی جیتنا ہے اور ہر حال میں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ہماری دعائیں بھی اور کوشش بھی ہماری ساتھ ہی ہے. یہ بتائیے اب جو اگلا میچ ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا چونکہ فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے، آج میچ ہے اس میچ میں، اور لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے فارم میں ہے. اس میچ کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں انڈیا کا جو میچ ہے نا، آپ انڈیا دیکھیں کہ آپ نے ہوم گراؤنڈ میں کھیل کے آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوم گراؤنڈ میں انڈیا کا یہ کہ وہ اپنی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ وکٹیں بناتے ہیں. لیکن پھر بھی انڈیا کی ٹیم بہت ٹف ٹیم ہے، بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ، ٹھیک ہے، مطلب ہم سے اس ٹائم اگر دیکھا جائے سٹیٹس کے حساب سے تو وہ بہتر جا رہے ہیں. تو میچ بہت ٹف ہونے والا ہے آج بنگلہ دیش اور انڈیا کا. اچھا کل کے میچ میں نیوزی لینڈ جیسے ان کی بیٹنگ کوئی خاص سٹارٹ میں کوئی خاص نہیں رہی ہے، جب اچانک سے ان کی 3 وکٹیں گری ہیں تو اس کے بعد کیپٹن نے ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کیا ہے. تو اس پہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے ان کو بھی اس وقت مطلب وقت پہ ڈیسیژن لینا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کیا ہم لوگ وقت پہ وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے ہماری میں وہی بات کر رہا ہوں وہ ہارنے کا باعث بھی بنتی ہے. جب شروع سٹارٹنگ میں ہم نے وکٹیں لے لی ہیں، ٹھیک ہے، 3 وکٹیں ہم نے لے لی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی پلان نہیں کیا. ایک ہوتا نا کہ پلیئر بالکل اگر پلان اے جو ہے وہ فیل ہو گیا تو ہم پلان بی لے کے آئے، تو ہمارے پاس پلان بی کبھی رہا ہی نہیں ہے. جیسے بہت جلدی تھی ان کو کہ جلدی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مین سپنر ہی نہیں ہے. میں شروع سے بول رہا ہوں کہ ہمیں ایک مین سپنر کی ضرورت ہے، جو کہ سفیان مقیم اتنا اچھا پرفارم کر رہا تھا اور یہاں پہ بھی اس کو رکھنا چاہیے تھا. اگر یہاں پہ ہمارے پاس مین سپنر ہوتا، جیسے ہم نے ٹاپ سے وکٹیں لے لی تھیں، تو مڈل میں بھی اگر جیسے ٹام لیتھم آیا ہے، ویلینگ تھا، ان میں دونوں میں سے ایک کو ہم اڑا دیتے اس ٹائم پہ، تو پیچھے میرا نہیں خیال کہ یہ اسکور اور جاتا 320 تک. اور یہ وکٹ تھی بھی نہیں 320 والی جو ہم نے کروا دی، یہ 240 to 260 تک کی یہ وکٹ تھی، جہاں پہ ہم نے ان سے 300+ لے لیا. تو ہمیں مین سپنر کی کمی ہے، تو ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو کچھ بھی نہیں. مین سپنر کی آپ کمی بتا رہے ہیں. بہت شکریہ رانا عادل صاحب جی، اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. کل کے میچ میں شائقین جو ہے وہ جو پرفارمنس رہی ہے وہ کافی مایوس ہے، لیکن کھیل ہے، یہ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اگلا میچ جو ہے ہمارا وہ انڈیا کے ساتھ ہے جو کہ دبئی میں کھیلا جائے گا. پاکستان کی جو ہے بڑی امیدیں اس میچ سے، دعا بھی کرتے ہیں، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھی اپنی اسٹریٹجی کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی کا بڑا اہم اور سب سے بڑا میچ ہے. اس میچ میں انشاءاللہ پاکستان ہی ون کرے گا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے مارننگ شو میں ایک نہایت ہی خاص مہمان آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز حاصل کیا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان کی باہمت بیٹی میمونہ نصیر کی، جنہوں نے 7ویں ایشین تائیکوانڈو اوپن چیمپئن شپ میں ویمنز 63 کلو گرام کیٹیگری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ چیمپئن شپ اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے 22 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اس سخت مقابلے میں میمونہ نصیر نے اپنی مہارت، محنت اور لگن سے نہ صرف اپنے حریفوں کو شکست دی بلکہ پاکستان کے میڈل ٹیلی میں ایک اور گولڈ میڈل کا اضافہ کیا ہے.
پاکستان نے مجموعی طور پر 5 گولڈ، 6 سلور اور 10 برونز میڈلز جیت کر اپنی برتری ثابت کی۔ میمونہ نصیر کی کامیابی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سپورٹ کے اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر یہ شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ آج ہم میمونہ نصیر سے جانیں گے کہ اس کامیابی کے پیچھے کتنی محنت اور جد و جہد شامل ہے، ان کا یہ سفر کیسا رہا اور آئندہ کے لیے ان کے کیا عزائم ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے نئے تائیکوانڈو چیمپئن میمونہ نصیر کو، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میمونہ، اپنے مارننگ شو میں نیو پاکستان میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو میمونہ، کیسا فیل کر رہی ہیں آپ اپنی اس کامیابی پر؟ بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں، کیونکہ یہ میرا سیکنڈ ٹائم انٹرنیشنل ہے اور الحمدللہ سیکنڈ ٹائم میں نے اس میں گولڈ حاصل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی سپورٹ کے بغیر اس کامیابی کو میں نے حاصل کیا ہے، تو اس کی ایک الگ ہی خوشی ہے۔ ہم نے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جائیں اور بس میڈل لے کے آ جائیں، کیونکہ میڈل ایسے تو ہے نہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ میں جاؤ اور میڈل لے کے آ جاؤ۔ اس کے پیچھے باقاعدہ پوری ہسٹری ہوتی ہے۔ ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں، ہم لوگ ڈائٹ لیتے ہیں، ہمیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ہماری فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے ساری، یہ ساری اس کے پیچھے ہسٹری ہوتی ہے۔ تو اس کے اتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کو اس چیز کا صلہ ملتا ہے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے انسان، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے سیکنڈ ٹائم پاکستان کے لیے انٹرنیشنل گولڈ حاصل کیا۔ زبردست۔ اچھا میمونہ، یہ دوسرا موقع ہے جب آپ نے ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس بار کے مقابلوں کی اگر بات کریں تو پچھلی بار سے کتنے مختلف تھے یہ مقابلے؟ پچھلی بار سے یہ مختلف تھے۔ جب لاسٹ ٹائم میں نے یہ انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا تھا 2022 میں، تو وہ 4th ایشین تھا۔ وہ اس ٹائم کے لحاظ سے اور اس ٹائم کے لیے وہ میرے لیے ٹف تھا، اور ابھی کے لحاظ سے یہ میرے لیے ٹف ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ مطلب اس ٹائم جو تھا انسان ہے، مطلب فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے ذرا ڈیفیکلٹی فیل ہو رہی تھی، تھوڑا پریشر ہوتا ہے انسان پہ کہ فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل ہے۔ بٹ اس دفعہ مجھے ایز کمپیئر ٹو پریویس چیمپئن شپ مجھے بالکل بھی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا۔ الحمدللہ میں نے بہت کانفیڈنس سے اپنے میچز اور اپنی فائٹس کی ہیں، اور اس کے بعد مجھے اللہ پاک نے گولڈ سے نوازا ہے۔ اچھا میمونہ، اس چیمپئن شپ میں 22 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کون سا مقابلہ ایسا تھا، کون سا لمحہ ایسا تھا جس وقت آپ کو بہت زیادہ مشکلات درپیش آئیں، آپ کو لگا کہ نہیں یہ لمحہ جو ہے یہ بڑا ٹف ہے میرے لیے؟ ایکچولی کہتے ہیں ہر چیز کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو جو میری فرسٹ فائٹ تھی وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ تھی، کیونکہ میں KPK گرین سے تھی، تو میری پاکستان ٹیم کے ساتھ پہلی فائٹ آئی۔ تو اوبیسلی فرسٹ فائٹ میں تھوڑا بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے، تھوڑا جو انسان پہ تھوڑا پریشر ہوتا ہے کہ میڈل آئے گا نہیں آئے گا۔ تو وہاں کچھ مومنٹس ایسے تھے فائٹس کے دوران جو مجھے لگا کہ میں فائٹ لوز کر رہی ہوں، بٹ میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے اس فائٹ کو ون کیا۔ اس کے بعد پھر میرا سیمی فائنل تھا، میں نے اس کو بھی ون کیا، اور لاسٹ میں میرا فائنل تھا، الحمدللہ میں نے اس کو بھی ون کیا، اور اس کے بعد مجھے گولڈ حاصل۔ اچھا ہمیں اپنی ٹریننگ کے بارے میں بتائیے گا، آپ نے جب ٹریننگ کی تو کیا ہرڈلز پیش آئیں آپ کو، کیسا رہا آپ کا ٹریننگ کے دوران کا سفر، اور پھر اس کو کنٹرول کیسے کیا، اوور کم کیا ان چیلنجز کو جو کہ آپ کو درپیش آئے؟ بالکل، ایکچولی جو ہماری ٹریننگ ہے، میں ڈی اے خان سے ہوں، تو ڈی اے خان بہت بیکورڈ قسم کا ایریا ہو جاتا ہے، جہاں لڑکیوں کا سپورٹس اور یہ تو سائڈ پہ کر دیں، وہاں تعلیم کو بھی بڑا وہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی ہے تعلیم نہیں کرے گی، تعلیم میں آگے یہ نہیں جائے گی، تھوڑا سا ہی پڑھا کے بٹھا دیتے ہیں، یا اکثر تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ بٹ جو میرے کوچ ہیں سر نصیر بلوچ، وہی میرے فادر بھی ہیں اور میرے تائیکوانڈو کے کوچ بھی ہیں، تو وہ ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اور ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہوتی کہ فارمل سی ٹریننگ ہو جس میں بس بندہ جائے اور وہ ٹائم پاس کرے۔ ہماری الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہم باقاعدہ اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ہمارا کیمپ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں، وہ ڈائٹ، اس ڈائٹ کو مینیج کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریننگ ٹائمنگ کو مینیج کرنا۔ اوبیسلی انسان، ہم اسٹڈی میں بھی ہیں تو تھوڑی مشکلات پیش آتی ہیں، بٹ ہم ان سب کو بس مینیج کر لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ میں ایکسپیرینس ہوں، پہلے بھی میں نے 3 ٹائم نیشنل گولڈ لیا ہے، اور باقی میں انٹر پروویژنل میں بھی حصہ لے چکی ہوں۔ ابھی لاسٹ ٹائم دسمبر میں قائد اعظم گیمز ہوئی تھی، اس میں بھی میں نے گولڈ حاصل کیا تھا الحمدللہ، اور ایکسپیرینس ہے تو ہم الحمدللہ اس چیز کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اور باقی ہے کہ ہماری ٹریننگ انٹرنیشنل لیول کی، اور ہم جب بھی میڈل لے کے آتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوتی، بالکل گورنمنٹ کسی طرح کا سپورٹ نہیں کرتی۔ ایون دو جب میں نے لاسٹ ٹائم
ٹائم انٹرنیشنل گولڈ لیا تھا, تو جو گورنمنٹ تھی اس نے کسی طرح سے سپورٹ تو چھوڑے, انہوں نے مبارکباد تک دینا گوارا نہیں کی. اچھا, تو کسی اسپورٹس باڈی کی طرف سے بھی کوئی مالی یا ٹیکنیکی مدد آپ کو, اپریسیشن آپ کہہ رہی ہیں آپ کو تو اپریسیشن تک نہیں ملی ہے گورنمنٹ لیول پر, کسی اسپورٹس پرسن نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ بالکل نہیں. ہمارے جو ڈی ایس او ہیں ڈی خان کے فیصل, وہ ہر وقت جو باقی جو گیمز ہوتے ہیں ان کی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ چیمپئن شپس ہوتی ہیں وہ کراتے رہتے ہیں, جس میں باقی بہت سی ایم ایم اے کی گیمز آ جاتی ہیں, بٹ انہوں نے آج تک تائیکوانڈو کو کبھی اس ایونٹ میں لانے کی کوشش نہیں کی, نہ اس ایونٹ کے بارے میں کچھ کہا کہ تائیکوانڈو کے ایونٹس کرائے جائے تاکہ بچیاں ایکسپیرینس ہوں. اور جب بھی ہم کچھ ہماری ٹیم ایسی ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ڈی خان واپس لوٹتے ہیں, تو کبھی بھی انہوں نے مبارکباد دینے کی بھی کوشش نہیں کی اور نہ کبھی ہمیں سپورٹ کرنے کی کوشش. وہ ڈی ایس او ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بچیاں ڈی خان کا نام روشن کر رہی ہیں, اتنی ہسٹری وہ لے کے جا رہی ہیں آگے, پاکستان کے لیے میڈل لے کے آ رہی ہیں, تو ان کو چاہیے وہ سپورٹ کریں, بٹ وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتے. مالی طور پر بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور ویسے بھی اپریسیشن تو بنتی ہے. آپ جیسے ہونہار جو بچے ہیں ہمارے لیے, ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے, ہماری کھیلوں کے فروغ کے لیے آپ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہم یقیناً اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور ڈی سی او ڈی آئی خان صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو بلائیں اور جو بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ کریں. اچھا, آپ بتا رہی ہیں ڈی آئی خان سے آپ کا تعلق ہے میمونہ, تو خواتین کے لیے مارشل آرٹس یا تائیکوانڈو میں آگے بڑھنا کتنا مشکل ہے, خاص طور پہ ڈی آئی خان جیسے علاقوں میں جہاں پہ آپ بتا رہی ہیں کہ لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے؟ جی بالکل, ان کے لیے مشکل, دیکھیں مشکل کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, کیونکہ امپاسبل خود کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل, تو کوئی چیز بھی لڑکیوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی. مین بات ہوتی ہے اکثر ان کے فیملی کے ایشوز ہو جاتے ہیں یا پھر فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں, تو سب سے بڑی جو بات ہے, سب سے پہلی جو بات ہے وہ فائنینشیل ایشوز کی ہے, اور اس کے بعد جو آتی ہے وہ فیملی کی ہے. تو اگر فیملی بچے کو سپورٹ نہیں کرتی, ایک بچہ اگر ایک گیم میں آگے جانا چاہ رہا ہے, اس کی فیملی والے خود تو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کی وجہ سے اکثر کہ لڑکی ہے کیا کرے گی اس گیم میں جا کے, بدنامی ہے, تو وہ ان کی وجہ سے اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ روک دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا. حالانکہ بچے میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس چیز میں آگے جا سکتا ہے اور اس میں جا کے وہ گولڈ حاصل کر سکتا ہے, بٹ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس میں آگے نہیں جان دیتے. میں بچیوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں, جس پلیٹ فارم میں وہ جانا چاہتے ہیں, تائیکوانڈو ہے, اسپورٹس میں کوئی بھی چیز ہے, تو اس میں وہ ان کو آگے جانے دیں بغیر کسی چیز, کیونکہ ہر چیز پاسبل ہے. اگر انسان کرنا چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور بیسیکلی جو تائیکوانڈو ہے یہ تو سیلف ڈیفینسو گیم ہے, تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آج کل کے معاشرے کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سوسائٹی میں ہماری ہیراسمنٹس وغیرہ کے اور یہ معاملات ہوتے ہیں, تو لڑکی کو ڈیفینس اپنا کرنا آنا چاہیے. تو تائیکوانڈو اس کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ہے, فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی, اور اس میں باقی یہ سیلف ڈیفینس بھی کر سکتی ہے. ایون دو جب ہم لوگ میڈل لے کے آتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز یہ بھی آفر کرتی ہیں کہ آپ اس میڈل کی بیس پہ جو ہیں آپ جس چیز میں ایڈمیشن لینا چاہیں. اکثر بچے ہوتے ہیں جو اپنے خواب, اپنے گھر کے معاملات, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ جو تائیکوانڈو کا ایک میڈل ہوتا ہے یہ ان کو پیک پہ لے کے جا سکتا ہے. تو میمونہ, جب آپ گولڈ میڈل لے کر آئی تو کیسا فیڈ بیک تھا وہاں کے لوگوں کا, آپ کے فیملی ممبرس کا, پیرنٹس کا؟ وہ تو بہت ہی خوش تھے, کیونکہ میں اپنے فیملی میں واحد ہوں جو سیکنڈ ایئر کے بعد پڑھ بھی رہی ہوں, اور میں وہ ہوں جو میں سپورٹس بھی کرتی ہوں. تو آبویسلی وہ بہت زیادہ خوش تھے اس بات پہ, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچی محنت بھی کر رہی ہے اور اس محنت کا صلہ اللہ پاک نے اس کو گولڈ کی صورت میں بھی دیا ہے. ٹھیک ہے جی, میمونہ نصیر ہمارے ساتھ ہیں, تائیکوانڈو گولڈ میڈلسٹ, جو کہ گولڈ میڈل لے کے آئی ہیں اس میدان میں, اور یقیناً ہمارے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہے, ایک پراؤڈ ہیں آپ میمونہ, اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آواز بھی اٹھائیں گے آپ کے لیے حکومتی سطح پر بھی, اور جو سپورٹس کے لیے, اس فروغ کے لیے, تائیکوانڈو کے لیے بھی آگے آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اپروچ کریں, آپ کو سپورٹ کریں جو بھی ہو سکتا ہے. تو میمونہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس کیسا رہا ٹریننگ کو لے کر کے, جس طرح سے ون کر کے آئیں گے مقابلہ, جس طرح سے وہ آگے بڑھیں اور پھر گولڈ میڈل انہوں نے جیتا, پاکستان کے نام کیا. تو میمونہ نصیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور یقیناً یہ کھیلوں کے حوالے سے ایسے بچوں کو اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کرنے کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے, ان کو سپورٹ کیا جا سکے, تاکہ وہ کھیلوں کا جو فروغ ہے پاکستان کے لیے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. اب جی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور آپ کو بتائیں, آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں بغیر کسی کام کے صرف آپ کو آرام کرنے پر ہر مہینے لاکھوں روپے ملے؟ جی ہاں, بڑا عجیب لگتا ہے.
کام کرتے رہیں آپ تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو پیسے وقت پہ ملے یا پھر نہ ملے، لیکن سننے میں یہ خواب جیسا لگتا ہے کہ کام نہ کریں، صرف آرام کریں اور آرام کرنے کے آپ کو پیسے دیے جائیں، وہ بھی بہت بڑی مالی رقم، مگر حقیقت یہ ہے اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں آئرلینڈ کی، جہاں حکومت نے 2000 منتخب ادیبوں، موسیقاروں، اداکاروں، رقاصاؤں اور مجسمہ سازوں کو 3 سال تک ہر ماہ 1600 پاؤنڈ یعنی تقریباً 5,36,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اقدام مصنوعی ذہانت کے فروغ کے بعد پیدا ہونے والی بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور آپ بھی اپنی متبادل جو جابس ہے، ذرائع ہیں، وہ ڈھونڈیے۔ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے میسیج ہے، کیونکہ اے آئی کی دنیا ہے، اب ریپلیسمنٹ آ چکی ہے، روبوٹس نے لے لی ہے، جدید ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ خیر، مغربی دنیا میں یہ تحریک تیزی سے مقبول ہو رہی ہے کہ حکومتیں اپنے شہریوں کو بنیادی آمدن فراہم کریں تاکہ وہ اپنی روزمرہ ضروریات کو باعزت طریقے سے پورا کر سکیں اور تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول رہ سکیں۔ اس خیال کی جڑیں کافی پرانی ہیں۔ سب سے پہلے برطانوی مفکر تھامس مورو نے 1516 میں اس تصور کو پیش کیا تھا، اور آج کہاں 1516 اور کہاں 2025، آج صدیوں بعد آئرلینڈ کے علاوہ انگلینڈ، کینیڈا، فن لینڈ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اس پر تجرباتی پروگرامز شروع کر دیے گئے ہیں۔ آئرلینڈ کے ان شہریوں کا کہنا ہے کہ مالی بوجھ سے آزاد ہونے کے بعد وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید نکھار رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی سن کے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ چلے آئرلینڈ چلتے ہیں۔ مجھے بھی یہی خیال آ رہا ہے کہ آئرلینڈ ہی چلے جانا چاہیے، وہاں پر آرام کرنے کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک نیو پاکستان، اور ابھی بات کریں گے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری معیشت کا ایک اہم ستون سمجھی جاتی ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے جو لاکھوں افراد کو روزگار بھی فراہم کرتی ہے اور متعدد دیگر صنعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حالیہ معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مالی مشکلات کے پیش نظر کنسٹرکشن انڈسٹری اور پراپرٹی سیکٹر کے نمائندے حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں ٹیکس میں چھوٹ اور دیگر مراد دی جائیں تاکہ اس شعبے کو دوبارہ سے فعال بنایا جا سکے۔ تاہم حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سخت شرائط کے باعث ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے مراعاتی پیکج کے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت ابتدائی طور پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے، ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم اور دیگر مراد پر غور کر رہی تھی تاکہ سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جا سکے اور جائیداد کی خرید و فروخت کے عمل کو سہل بنایا جا سکے۔ تاہم آئی ایم ایف نے سختی سے اس کی مخالفت کی اور حکومت پر زور دیا کہ وہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرے اور کسی بھی دیگر شعبے کو غیر ضروری ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی 5 کروڑ روپے تک کی ٹیکس ایمنیسٹی کی تجویز کو مسترد کر دیا، جس کے بعد حکومت کو مجبوراً اس مراعاتی پیکج کو فی الحال مؤخر کرنا پڑا۔ اس فیصلے کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے نمائندے سخت مایوسی کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت تعمیراتی صنعت پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اور اگر حکومت نے فوری ریلیف فراہم نہ کیا تو یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان بزنس کونسل سمیت کئی ماہرین حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایسے مراعاتی پیکیجز سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ٹیکس چوری کو فروغ بھی مل سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کالے دھن کی روک تھام کے لیے سخت قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے، جیسے کہ منی لانڈرنگ، لہٰذا کسی بھی قسم کی ٹیکس ایمنیسٹی کی ملکی مالیاتی پالیسی کے خلاف ہوگی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ حکومت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے درمیان مزید مذاکرات متوقع ہیں تاکہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے جو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بھی ہو اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ امکان ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں اس شعبے کے لیے کچھ متبادل اقدامات کا اعلان کرے گی تاکہ تعمیراتی صنعت کو سہارا دیا جا سکے اور معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ اب یہ تمام تر صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ حکومت ایک نازک مالیاتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں ایک طرف آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں تو دوسری جانب ملک کی تعمیراتی صنعت کے مستقبل کا سوال ہے۔ آیا کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو؟ اس تمام تر صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جی ماہر معیشت احسن ملک صاحب موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ احسن ملک صاحب، اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ملکی معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیہ، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا۔
بٹ اس میں ایک دو چیزیں چھوٹی سی آپ نے جو مینشن کی میں ان پہ کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دینے جا رہی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ نہ ہی گورنمنٹ کی خواہشات پہ یہ پیکج آ رہا ہے، نہ ہی عوام کی خواہشات کے اوپر یہ ہو سکتا ہے۔ یہ پچھلے 4-5 دن میں جتنی بھی نیگیٹو رپورٹنگ ہوئی ہے میڈیا پہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کے پیکج کو لے کے، یہ کچھ 2 بڑے گروپس ہیں جن کے ذاتی مفاد ملکی مفاد سے زیادہ ہیں، جو اس سیکٹر کو پنپنے دینا نہیں چاہتے۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے سر آپ ان گروپس کو مینشن کریں گے یہاں پر؟ نہیں میں گروپ کے نام نہیں، لوگوں کو میڈیا کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے۔ تو اسپیشلی چلے آپ نے بھی ابھی انٹرو میں نام لیا کہ پاکستان بزنس کونسل اس کو اپوز کر رہی ہے۔ بیسیکلی گورنمنٹ نے اس بجٹ میں ہیوی ٹیکسیشن اناؤنس کی، اس کے بعد گورنمنٹ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کے ریونیو میں شارٹ فال آئی ہے، جو کہ آپ کے نالج میں بھی ہے، میڈیا میں بھی ہے، کہ وہ 460 ارب کی شارٹ فال چل رہی ہے اس وقت بجٹ سے لے کے اب تک۔ اس کے بعد پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ ڈیمانڈ کریٹ کروائیں تاکہ ملک میں اکانومی کا پہیہ چلے، جس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی پرائم منسٹر صاحب نے، اور بہت ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میرا سمپل سوال یہ ہے، جب میڈیا نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف نے مسترد کر دیا، ابھی تو ٹاسک فورس کی سجیشنز اپنی ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کی اپنی ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو آئی ایم ایف کے پاس یہ تجاویز کون لے کر چلا گیا؟ نہ حکومت لے کر گئی، نہ ٹاسک فورس لے کر گئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب یہ مسودہ تیار ہوگا تو آئی ایم ایف کے پاس اپروول کے لیے جانا ہے، بٹ مجھے اس میں کوئی قدغن نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اپروول ہوا ہی نہیں ہے، وہ مسودہ لے کر کے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہی نہیں ہے، مطلب یہ من گھڑت بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر تو ہوتا ہے نا احسن ملک صاحب، ظاہر ہے اب آئی ایم ایف کی شرائط پہ امپلیمنٹیشن کرنا ہماری مجبوری ہے، ہم کیا مطلب کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ؟ بات یہ نہیں مدیہ، بات یہ ہے اگر ہم کو ٹیکس ہالیڈیز دینے جا رہے ہیں، ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں ملک میں، تو شاید آئی ایم ایف کا کنسرن ہو۔ ہم تو چیئرمین ایف بی آر نے خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کیا ہے ڈیفرنٹ میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اوور ٹیکسیشن کر دی ہے، اور جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں ہم ان کی پرسنٹیج کم کر رہے ہیں، جو فائنل ٹیکسیشن ہے وہ وہیں پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ایم ایف کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے اور پوزیٹیو وے میں جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے، تو پھر یہ احسن ملک صاحب یہ 5 کروڑ روپے تک کی جو ٹیکس ایمنسٹی کی تجویز ہے، یہ کیا معاملہ ہے جس کو کہ مسترد کیا گیا ہے؟ یہ ہمارے ایک ٹاسک فورس کے ایک ممبر ہیں عارف حبیب صاحب کراچی سے، انہوں نے یہ ایک تجویز دی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے جو ریفرنس دیا کہ مشرف دور میں سٹاک ایکسچینج کو ایک ریلیف ملا تھا، تو اگر ہم اس کو دیں تو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گی، اور جو پیسہ باہر گھروں میں پڑا ہوا ہے وہ پیسہ بھی باہر آ جائے گا اور اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوگی۔ لیکن اس سے پھر وہ منی لانڈرنگ والا ایلیمنٹ اس کا کہا جا رہا ہے نا، آئی ایم ایف یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ جو پوائنٹس ہیں جو ہماری ریسرچ ہے اس کے اکارڈنگ، کہ پھر وہ جو بلیک منی ہے اس کو فروغ ملے گا، اور منی لانڈرنگ کی شکل میں وہ پیسہ پھر ملک سے باہر جو ہے اس کو بھیجا جائے گا۔ مدیہ میں نے اپنے سٹارٹ میں بولا کہ خواہشات کا تو کوئی حل نہیں ہے، ہماری سائٹ سے بھی اور گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی۔ اب اگر ایک ممبر خواہش ظاہر کر دیتا ہے تو وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، بٹ اس چیز پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ چیئرمین ایف بی آر نے بھی ان کو بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بٹ پرائم منسٹر نے اتنا ضرور کہا چیئرمین ایف بی آر کو کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن سے اس پہ سٹڈی رپورٹ منگوا لیں، چاہے وہ لم سے منگوا لیں، چاہے وہ نس سے منگوا لیں، کسی بھی اکانومسٹ سے ان کے اوپر آپ ڈسکشن کروا لیں، اور ڈسکشن کروا کے ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیں۔ میرا جو آپ کو پوائنٹ میں آپ کی چینل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک ملک میں بحران کی کیفیت ہے کہ شاید کنسٹرکشن پیکج رک گیا ہے یا اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے یا واقعی آئی ایم ایف نے مسترد کر دیا ہے، تو یہ تمام خبریں غلط ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کنسٹرکشن پیکج اپنی پوزیٹیو ڈائریکشن میں چل رہا ہے، اور اب
اس کو فائنلائز کرنے کے لیے پی ایم نے آج چیمہ صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ وہ اس چیز کو جلد از جلد وائنڈ اپ کر کے 1 پیجر بنا کے پی ایم کو دکھانے کے بعد ہم آئی ایم ایف کو بھجوا دیں گے، اور میں پوزیٹیو ہوں کہ بائی مڈ مارچ تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیکیج اناؤنس ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ پیکیج اناؤنس ہو جائے گا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس امنیسٹی کا جو مسودہ تھا اس کو مسترد کر دیا، اس کے باوجود اب آپ نے کسی بھی قسم کے جو ٹیکس امنیسٹی ہے ملکی مالیاتی پالیسی کے خلاف اس کو قرار دیا جا رہا ہے حکومت کے اکارڈنگ۔ بات یہ مدیہ، آپ بار بار ٹیکس ایمنسٹی کا ورڈ یوز کر رہی ہیں، میں بار بار یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دی جا رہی سیکٹر کو۔ اچھا، جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جن کے اوپر آلریڈی آئی ایم ایف کا بھی کنسرن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو ریفنڈ نہیں دیتے، اس کی پرسنٹیج کو کم کیا جا رہا ہے۔ اچھا احسن ملک صاحب، پھر بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی ایسا متبادل راستہ ہو سکتا ہے جسے تعمیراتی صنعت جو ہے اس کو سہارا دیا جا سکے؟ احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جی گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے ابتدائی طور پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے، ٹیکس امنیسٹی اسکیم اور دیگر مراد پر غور کیا جا رہا ہے، اور احسن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے۔ احسن ملک صاحب، حکومت کے پاس آپ کے اکارڈنگ کوئی متبادل راستہ تو ہوگا نا جس کو یوٹیلائز کر کے یہ جو تمام تر مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکے؟ جی مدیہ، بات یہ حکومت نے 2 سال اس سیکٹر کو انڈر سٹریس رکھ کے دیکھ لیا اور کوشش کی کہ جو لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایونیوز میں انویسٹ ہو سکیں، بٹ پاکستانی پبلک کا ایک ٹرسٹ ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کے اوپر ہے۔ آلریڈی چیئرمین ایف بی آر اپنے منہ سے یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اس وقت ایٹ پریزنٹ 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے۔ کیا ایک عام آدمی کو اپنا گھر نہیں ملنا چاہیے؟ ایک جو سروے رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی 60% لوگ جو ہیں وہ رینٹل پراپرٹی پہ رہتے ہیں اور 40% لوگ پراپرٹی کو اون کرتے ہیں۔ تو اسی ٹاسک فورس کے ایجنڈے پہ ایک چیز ہے جو پرائم منسٹر نے اپنی میٹنگ میں بھی کہا کہ ہمیں آسان شرائط پہ مارٹگیج کے لون دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنا گھر، اپنی چھت مل سکے۔ اچھا پھر احسن ملک صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس امنیسٹی نہ دینے کے فیصلے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر جو ہے سرمایہ کاری پر پڑے گا، اگر ایسا ہے سرمایہ کاری اس سے افیکٹ ہونے جا رہی ہے، تو کس حد تک جو اثر انداز ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں مدیہ، مجھے تو بالکل بھی 0.001% بھی چانس نہیں لگتا کہ کنسٹرکشن پیکیج نہیں آئے گا یا حکومت انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پیکیج نہیں دے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا خمیازہ گورنمنٹ کو خود بھگتنا پڑے گا، ایف بی آر کو بھگتنا پڑے گا۔ اس میں 2 مین چیزیں ہوں گی، ایک ریونیو کی شارٹ فال اگین، وہ اگین ان کے لیے الارمنگ ہوگا جس پہ آئی ایم ایف ان کو آڑے ہاتھوں سے لے گا، اور سیکنڈ چیز یہ ہوگی کہ جو آلریڈی کیپٹل لوگوں کے پاس ہے وہ اگین دبئی، ٹرکی، ملیشیا یا باہر فلائی کرے گا۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو پیسہ پاکستان کا ہے وہ پاکستان میں لگنا چاہیے، پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو ایسی چیزیں متعارف کرانی چاہیے جس سے ملک کی اکانومی بھی چلے اور لوگوں کا روزگار بھی چلے۔ یہ پرائم منسٹر کے اپنے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور حکومت پاکستان کو اس طرف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دھیان دینا چاہیے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے احسن ملک صاحب، ایسے میں اگر حکومت یہ اماراتی پیکیج نہیں دیتی ہے تو پھر یہ شعبہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ مدیہ، بات یہ ہے، یہ ہمارا میڈیا ضرور یہ بات کلیم کرتا ہے، انڈسٹری والے کلیم کرتے ہیں کہ ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں، بٹ اگر آپ جب گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ اس کو بہت اکانومی میں بہت چھوٹا سیگمنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سوچ غلط ہے۔ پوری دنیا نے اس سیکٹر کے تھرو ترقی کی ہے، روزگار کریٹ ہوا ہے، بٹ پاکستان میں ایک مینٹیلٹی ہے جو اس کی اگینسٹ کام کرتی ہے، جن کے ذاتی مفاد پاکستان کے مواد سے زیادہ ان کو ترجیح دینا چاہتے ہیں وہ۔ تو اگر ہم نے پاکستان کو گرو کروانا ہے
पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ देनी है तो आपको ये कंस्ट्रक्शन पैकेज इंशाल्लाह ताला देना होगा, और गवर्नमेंट उसमें पॉजिटिव है और वो आएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। एहसन मलिक साहब, कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में पहले ही काफ़ी हद तक वो जो ब्लैक मनी जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो है, और फिर इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको फ़रोग मिलता है, मज़ीद टैक्स छूट से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। बात ये है मदिया, ये जो ब्लैक मनी है ये कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों ने तो नहीं पकड़नी, गवर्नमेंट की 14 एजेंसियां हैं, तो मतलब वो क्या मुफ्त की तनख्वाहें ले रही हैं? वो ब्लैक मनी वाले को क्यों नहीं पकड़ते? मतलब उनकी आंखें बंद हैं, वो काम नहीं करना चाहते, ये घर बैठे तनख्वाहें लेना चाहते हैं। तो भाई जिसके पास ब्लैक मनी है उसको पकड़ो, जो ब्लैक मनी से काम नहीं कर रहा है उसको फैसिलिटेट करो। इसमें मतलब कोई इतना बड़ा मुश्किल काम तो ये है नहीं है। ठीक है जी। एहसन मलिक साहब माहिर मैशत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब आपके वक्त के लिए। अभी जो सेगमेंट था हम बात कर रहे थे इस वक्त टैक्स ह्यूमैनिटी के हवाले से, जो कहा जा रहा है एमनेस्टी के हवाले से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वक्ती तौर पे अभी इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पे गौर करना चाहिए और इसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए। उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करेंगे एक ऐसे रुझान पर जो सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ साथ तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जी हाँ, फैमिली व्लॉगिंग की आज हम बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक कंटेंट के तौर पर पेश कर रही है। वालिदैन अपने बच्चों के मामूलात, तफरीहात, स्कूल के दिन, हत्ता कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के जो हसास लम्हात होते हैं हमारे बच्चों के, उनको भी व्लॉग्स में शामिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये रुझान बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और नफ्सियात पर मुस्बत असर डाल रहा है या इसके मनफी पहलू भी हैं, जिन पर आज हम इस सेगमेंट में गौर करेंगे। क्या बच्चों की प्राइवेसी मुतासर होती है इससे? क्या इससे उनके सोशल स्किल्स और ख़ुद एतमादी पर कोई असर पड़ रहा है? ये सबसे अहम है, क्या ये रुझान बच्चों के मुस्तक़बिल में किसी नफ्सियाती दबाव या फिर मसाइल का सबब बन सकता है? इन तमाम सवालात और इसके मौजू की गहराई को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक मारूफ माहिर नफ्सियात, जो हमें बताएंगे कि फैमिली व्लॉगिंग का बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है और वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके बच्चे किसी नफ्सियाती नुकसान से बच सकें। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में डॉक्टर अली अजमल माहिर नफ्सियात हैं, मौजूद हैं। अपने शो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा जो मौजू है डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्लॉगिंग का आजकल दौर है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कितना असर पड़ता है फैमिली व्लॉगिंग जो करते हैं, ये जो रुझान है बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे, इसकी रीजंस क्या हैं? देखिए रीजंस तो इसमें बिल्कुल कोई खास अच्छी रीजंस नहीं है। लोग कुछ भी दिखा रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं सिर्फ थोड़ा सा फेम के लिए, कुछ पैसे वगैरह कमाने के लिए। एक तो इसका एंगल ये है कि वो लोग जो कि ये व्लॉगिंग कर रहे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं ज़हनी सेहत और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मॉरल हेल्थ के हवाले से। मॉरलिटी भी एक हेल्थ ही कंसीडर की जाती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं जो कि आपको नहीं दिखाना चाहिए फेम के लिए, तो ये फिर हमें उस शख्स पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसी है, ऑब्वियसली ठीक नहीं है। एक तो इसका ये एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल इसमें देखें, मतलब आप उसको जो बहुत सादा और आम अल्फाज हैं आप उनको मुआशरे से, सोसाइटी से अलग करार दे रहे हैं, नॉर्मल इंसानों की कैटेगरी से वो निकल जाते हैं। हम इसको एबनॉर्मल को बीमार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल आप देखें कि इसमें को आसान बनाते हैं। ये जो व्लॉगिंग कर रहे हैं ये ना एजुकेटेड है ज्यादातर, ना ये कोई डॉक्टर्स हैं, ना कोई ये कुछ और इनका कोई प्रोफेशन है सिर्फ। अच्छा, अब इस पे भी बात करते हैं कि कंटेंट देखा जा रहा है, वो क्यों देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि ये व्लॉगिंग करना ठीक है तो कुछ कहते हैं नहीं ठीक नहीं है, लेकिन फिर अगर पूछा जाए कि आप क्यों कर रहे हैं तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अंदर से इंसान को पता चल रहा होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। अब
اب دوسری بات یہ کہ ایسا کنٹینٹ کنزیوم کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا نا ایک غلط رجحان میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں نے ایون کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی جو آج کل یہ فیملی ولاگنگ دیکھ رہے ہیں ہم نے بہتر کنٹینٹ کو کنزیوم کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا انٹرسٹ ہے کسی کی فیملی کی چیزوں کو دیکھنے میں. فیملی ولاگنگ تبھی چل رہی ہے نا جب لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہ سارے لوگ نہیں دیکھ رہے. اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ظاہر ہے پتا ہوگا ناظرین کو بھی جو پاکستان کے بڑے ولاگرز ہیں نا وہ زیادہ تر وہی ہیں جو سب سے زیادہ ڈالرز کما رہے ہیں جو اپنی فیملی دکھاتے ہیں. اور فیملی میں وہ اپنی ماں کو بھی دکھا رہے ہیں, اپنی بہن کو بھی دکھا رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بھی, مطلب ان کی پرسنل لائف جو روزمرہ ہماری روٹین لائف ہوتی ہے اس کو دکھا کے وہ پیسہ کما رہے ہیں. اب وہ دیکھیں اس میں ایک تو ایسپیکٹ یہ ہو گیا کہ کون شخص ایسا کرنا چاہے گا, لیکن بہرحال جو شخص کر رہے ہیں ان پہ ایک کوسچن مارک تو لگ گیا کہ یہ آپ نے کس طرف ایک سوسائٹی کا ٹرینڈ چل پڑا. لیکن اس سے زیادہ دیکھنے والے جو کہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے خاص طور پہ پیرنٹس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کنٹینٹ کیا کنزیوم کر رہا ہے آن لائن. اور اس میں کنٹینٹ اس طرح کا ہم اس لیے کنزیوم کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں وہ ساتھ جنک فوڈ کھاتے جا رہے ہیں, ساتھ وہ لائٹ سی چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں, کسی کے کوئی بیڈ روم میں کسی نے کیمرے لگائے ہیں, کوئی شادی اپنی جو ہے اس کو ایڈورٹائز کر رہا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے, ہم بیسیکلی ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں جو بچے بچیاں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کا اچھا استعمال تو یہ ہے, ہم بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے بچے دیکھ سکتے ہیں, کوئی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے. اسی پوائنٹ کی طرف آنے والی تھی, وہ دکھا رہے ہیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا جا رہا ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو اس کی سوسائٹی میں کیا ریزن ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ ٹرینڈ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. کیا مطلب نفسیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ اوور آل نا آج کل لوگوں میں سوسائٹی کی بات کی تو لوگوں میں جلدی آ گئی ہے اور ایک حد تک سستی اور کاہلی آ گئی ہے. آج کل کا جو عام نوجوان ہے وہ نہ کچھ زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہا. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے رہنا چاہ رہے ہیں, جنک فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں, خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے ایمز ہیں, یہ کر لوں گی, وہ کر دوں گی, ایسے کر لوں گی, بلینئر بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی. یہ ان کی ایک خام خیالی. اور ساتھ وہ کام نہیں کر رہے, وہ کیا کر رہے ہیں ساتھ یہ ایسی ولاگنگ وغیرہ دیکھ رہے ہیں. اچھا ہوتا اس سے یہ ہے کہ ان کے نا یہ جو خیالی پلاؤ آج کل نوجوان پکاتے ہیں وہ اس سے بڑا کمپیٹیبلٹی ہے کہ جی ولاگرز نے اتنے پیسے کما لیے میں بھی ایسے کر کے کر لوں گا, جو کہ بہرحال ایک مت ہے. تو جو آپ نے پوچھا کہ نوجوان ایسے کر کیوں رہے ہیں, ایک آسان پسندی ہمیں آ گئی نا. اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اگر ایجوکیشن اپنی امپروو کرنا چاہ رہا ہے یا اپنے پروفیشنل میں ایکسیلنس چاہ رہا ہے تو obviously اس کے لیے ڈسپلن چاہیے, اس کے لیے محنت چاہیے. جو اچھا کنٹینٹ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا اور بھی دوسرا کوئی اسکل وغیرہ سیکھنا, اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت لگتی ہے, فوکس کرنا پڑتا ہے. اس میں عام طور پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ کوئی خاص کام شام نہیں ہے, شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں امیر ہونے کے اور پیسے کمانے کے. ٹھیک ہے, لیکن جن بچوں کو دکھایا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں جو بچے اب اکثر والدین کے ہم نے ویلاگز دیکھے ہیں, بچوں کو دکھاتے ہیں, ان پہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ایون کچھ کھا رہا ہے, کہیں جا رہا ہے تو اس کی وہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس پہ کیا اثر ہوتا ہے پھر مستقبل میں؟ ظاہر ہے اس کی پرائیویسی تو ہے نہیں ہے نا, ختم ہو گئی ہے. تو اس بچے کے ذہنی نشو و نما پہ کتنا یہ افیکٹ؟ اچھا اس میں نا سب سے جو بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, سب سے بڑے جو اس ساری چیز کے وکٹم ہے نا وہ بچے ہیں ہمارے. اس میں دیکھیں کہ جو معصوم ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب اس میں نا دو تین طرح سے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی ولاگنگ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یہ چائلڈ ابیوز ہے, یہ چائلڈ کے رائٹس کا بھی ابیوز ہے کہ بچے کو obviously مختلف قسم کے ابیوز ہوتے ہیں نا, کوئی جنسی تشدد ہے, کوئی مار پیٹ کر دی, فزیکل. یہ بچے کی جو پرائیویسی میں اس طرح سے انویڈ کرنا کہ اپنے بچہ بھی چھوٹا ہے 6 سال کا, لیٹ سے 5 سال کا, آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں, یہ چائلڈ ابیوز ہے. کل کو بچہ بڑا ہوگا, اس کی شادی ہوگی, وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا, وہ فیلڈ میں جائے گا, کام کرے گا. ایگزیکٹلی. اب اس میں ہوتا یہ کہ اگر اس عمر سے ہی بچے کو ایسی چیزوں کی عادت پڑ جائے نا تو یہ ہمیں زیادہ تر ریسرچ بتاتی ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کے نہ تو کوئی ایجوکیشن ان کی ہوتی ہے, نہ ہی یہ زندگی میں کوئی خاطر خواہ ترقی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اس کا جو ذمہ دار کون ہے, سب سے بڑے پیرنٹس. وہ تو بچہ تو 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, اس کا ویلاگ بنا رہے ہیں اور ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں, اس کی تو مینٹل گروتھ ہی رک جائے گی, وہ تو پرسنالٹی گرومنگ ہی نہیں ہو سکے گی. اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو بچے بنا رہے ہیں وہ ان کا جو ذہنی و نفسی
नफ्सियाती मसले उनको हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस पे हम ज्यादातर बच्चों पे आ जाते हैं कि जो ये बच्चे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। बाय द वे, अगर फर्ज करें 1-2 बच्चे कंटेंट बना रहे हैं, पेरेंट्स उनका बना रहे हैं, तो 100-200 कंज्यूम भी कर रहा है या शायद ज्यादा कर रहे हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब अभी अपने कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और मुल्क की मैशत के हवाले से उन्होंने कहा जी दुरुस्त सिमत में जानिब है और साथ साथ मुल्क जो है इस वक्त तरक्की कर रहा है, टैक्स इस्लाहात में बेहतरी भी ला रहे हैं। तो हमारा जो सेगमेंट जिसमें हम बात कर रहे थे, इंतहाई हसास नोयत का आज ये सेगमेंट है, जिसमें हम बच्चों की जो वालिदैन वीलॉगिंग करते हैं, जो फैमिलीज, जो लोग, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं, बच्चों की जहनी नशोनुमा पर इस पर क्या असरात होते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं, डॉक्टर साहब आपके पास मुशाहिदे में कोई एक ऐसा केस आया हो जहाँ सोशल मीडिया की नुमाइश ने बच्चे की नफ्सियाती सेहत को बराह रास्त मुतासिर किया हो, कोई अगर एग्जाम्पल आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए। आजकल एक क्या, आजकल तो ज्यादातर केसेस आते ही ऐसे हैं। अच्छा। आजकल सबसे पहले तो ये है कि बच्चों में जहनी व नफ्सियाती मसले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले इतने नहीं होते थे, लेकिन आजकल चाइल्ड डिप्रेशन, ऑटिज्म, ADHD ये बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बच्चों को उस उम्र में कोई खास कोई परेशानियां तो नहीं होती, लेकिन इस वजह से ही बच्चों में ये चीजें बढ़ रही है कि बच्चों के लाइफस्टाइल, आजकल का बच्चा क्या कर रहा है, जंक फूड कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद ये फैमिली व्लॉगिंग देख रहा है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है बच्चों में जहनी व नफ्सियाती मसले पैदा करने का। और मेरे पास तो अक्सर ऐसे जब भी बच्चा सबसे पहले आता है तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से पूछता हूं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, और अगर स्क्रीन टाइम है तो बच्चा क्या देखता है, क्या ये कार्टून वगैरह देख रहा है जो उसके एज ग्रुप के हवाले से है, या फिर बच्चा को दूसरी चीजें देखता है। अब ज्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं जी कि बच्चा हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है जिसमें आमतौर पे ये वीडियोस वगैरह व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग भी होती है। अच्छा, उससे हो क्या रहा है, बच्चे का एक माइंड है, एक इनोसेंट माइंड है ना, मासूम है, उसको जिस तरफ लगा देंगे वो लग जाएगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं गलत तौर पे इन लोगों को आइडियलाइज करना शुरू कर गए हैं। वो हर बच्चा जो है वो आमतौर पे अपने आप को व्लॉगर समझने लग गया है। हाँ। कुछ देर के लिए वो समझते हैं कि जी हम भी ऐसे व्लॉगिंग करेंगे, गाइस ये हो रहा है, गाइस ऐसे हो रहा है। उससे क्या हुआ, बच्चे स्टडी से दूर हो रहे हैं, बच्चों में फोकस के मसले हो रहे हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, बच्चों की आपस में झगड़े वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, और एक हद से ज्यादा बच्चे आजकल सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत आ गया है, वो पेरेंट्स के सामने आर्गू करते हैं। ये कंडक्ट है, जो मसला होता है ना, ये कंडक्ट है ना, और वो देखते क्या है कि ये ऐसी ही व्लॉगिंग, उसमें क्या हो रहा है कि वो बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या इवन फैमिली व्लॉगिंग है, बच्चा पढ़ाई से दूर हो रहा है। अब आप देखें कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैं ये चीज समझता हूं कि जो फैमिली व्लॉगिंग है वो बैन होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्यों बैन होनी चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप देखें कि हमने अपनी सोसाइटी का सेगमेंट बिगाड़ दिया है। लोग इनको देख रहे हैं, खास तौर पे बच्चे, उनको इतना भी लॉजिकल नहीं होते, इनोसेंट माइंड है, वो पोल्यूट हो जाता है माइंड, जिसकी वजह से बच्चे स्टडी से भाग रहे हैं। और देखें जब ये बच्चे बड़े होंगे, अगर हम अब देखें कि पहले ज्यादातर हम बुक्स वगैरह पढ़ने का आदत होती थी ना लोगों को, आजकल वो आदत खत्म हो गई है। अब बच्चे जो फैमिली व्लॉगिंग देख रहे हैं, ये एक मैं पॉइंट वालिदैन के लिए कहना चाहता हूं, कभी ठहर के इस चीज पे सोचिएगा कि ये जो बच्चे हैं जो फैमिली व्लॉगिंग देख के बड़े हो रहे हैं, रोज ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जब ये बड़े होंगे तो हम कैसा माशरा पैदा करेंगे, और ये बच्चे माशरे के किस तरह से कारआमद फर्द बनेंगे। हमें तो देखें ना जी, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, हमें साइंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ख्याल करना होगा जो व्लॉगिंग करते हैं और बच्चों को इसमें शामिल कर लेते हैं, और बच्चों की पर्सनल लाइफ जो है वो सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपके बच्चों की जो जहनी नशोनुमाई से बहुत मुतासिर हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी बात करेंगे हम आज के दौर यानी डिजिटल मीडिया के दौर की है। और ये ज़माना है जहां वीडियोस की दुनिया मुसलसल तरक्की कर रही है। चाहे कोई आम सारिफ हो या कोई माहिर क्रिएटर, सब चाहते हैं कि उनकी वीडियोस तेज़ी से, आसानी से और मुतासिर कुन अंदाज में तैयार हो जाएं। और अब यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी को मज़ीद जदीद बनाकर वीडियो क्रिएशन को पहले से भी ज़्यादा आसान कर दिया है। अब आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स या फिर घंटों की मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल डीप माइंड का जदीद तरीन AI वीडियो जनरेशन मॉडल
View 2 YouTube शॉर्ट्स का हिस्सा बनने जा रहा है। ये नया View 2 मॉडल क्या है और ये YouTube शॉर्ट्स बनाने में किस तरह से आपको मदद देगा, चलिए इसकी कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं। जी हाँ, 2023 में YouTube ने ड्रीम स्क्रीन नामी AI फीचर मुतारिफ कराया था जो सारिफीन को तहरीरी हिदायत के जरिए वीडियोस के बैकग्राउंड बनाने की सहूलत देता था। मगर अब View 2 के ज़रिए आप सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि किरदार और अशिया भी अपनी वीडियोस के लिए खुदकार तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये एक नया मॉडल है जो आपकी तहरीरी हिदायत को बेहतर समझने के काबिल बनाता है और ज़्यादा हकीकत के करीब वीडियोस तख्लीक करेगा। आसान अल्फाज में अगर हम आपसे बात करें तो आप किसी फिल्मी सीन, किसी फैंटेसी लैंड या फिर किसी मखसूस मकाम पर वीडियो शूट करना चाहते हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने, महंगे प्रोडक्शन सेट या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी हिदायत को दर्ज करें और View 2 खुद ब खुद शॉर्ट्स वीडियो तैयार कर देगा। ये काम किस तरह से किया जाएगा? YouTube ने इस नए फीचर को इंतहाई यूज़र फ्रेंडली बना दिया है ताकि हर कोई आसानी से इसको इस्तेमाल कर सके। शॉर्ट्स कैमरा ओपन करें, ग्रीन स्क्रीन का इंतखाब कीजिए, तहरीरी तौर पर बयान करें कि आपकी वीडियो में होना क्या चाहिए। अगर आप किसी पहले से बनी हुई AI वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एक नया क्लिप आप शामिल कर सकते हैं। आप क्रिएट बटन को दबाएंगे और मज़ीद आप हिदायत देंगे और ऑटोमेटिकली आपका काम होता चला जाएगा। इसके बाद आप View 2 AI चंद सेकंड्स में मुकम्मल वीडियो आपको तैयार करके दे देगा कि ये नहीं, ये आपकी वीडियो है। हकीकत के करीब वीडियोस और जदीद टेक्नोलॉजीज़ YouTube का एक नया अपडेट मुस्तकबिल की वीडियो क्रिएशन का ये इशारा दे रहा है और ये बड़ा यूज़फुल है उन यूट्यूबर्स के लिए जो कि अपनी वीडियो को इस जिद्दत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करना चाहते हैं। और YouTube ने यूट्यूबर्स के लिए और ज़्यादा आसानी जो है इस AI फीचर के ज़रिए मुतारिफ करा दी है और इसको View 2 का नाम दिया गया है इस नई जदीद ऐप को, जिसको आप यूज़ करके अपनी वीडियोस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।